अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमरे से अब तक दबी दबी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कमरे के बाहर हाजरा अब भी उसी कुर्सी पर बैठी खुद को उतना ही बेबस महसूस कर रही थी जितना कुछ देर पहले। फकत अब उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे। चाह कर भी अपने आप में आयज़ा का सामना करने का हौसला नहीं ला पाई थी। उसकी बहू आयज़ा, जिसकी दिल खराश चीखें अब तक उसके कानों में पिघले शीशे की तरह खोल रही थीं। आयज़ा की सिसकियां उसकी बेबसी में और इजाफा कर रही थीं। बोझल कदमों से आयज़ा के कमरे की तरफ बढ़ती अपने जहन में उन लफ्ज़ों का चुनाव कर रही थी जिनसे वो आयज़ा को तसल्ली दे सके। सब्र, हौसला, हिम्मत, ये सब लफ्ज़ कितने बेमायनी हो गए थे आज। फरूख कहता था, अम्मी आपकी बातों में बहुत असर है। अपनी हर परेशानी में उसे अपनी माँ हाजरा का मशवरा, उसकी तसल्ली दरकार होती थी। उसने ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपने अल्फाज से, नसीहतों से अपने बेटे फरूख की रहनुमाई की थी। हर मुश्किल घड़ी में सच्चाई और साबित कदमी की तलकीन की थी। वो जानती थी उसकी बातें फरूख की ज़िंदगी में असूल का दर्जा रखती हैं। इसमें उसकी कोई बड़ाई नहीं थी। दर हकीकत हर माँ ऐसी ही होती है। पहले दिन बच्चा गोद में आने से लेकर अपने लहद में उतर जाने तक वो अपनी औलाद की भलाई के लिए ही उसे नसीहतें करती रहती है, उसे हमेशा भटकने से बचाती रहती है। सच्चाई, ईमानदारी अपनी औलाद की रग रग में उतार देना चाहती है, हलाल हराम का फ़र्क बताती है। उसने भी फ़रूख को आज तक सच और झूठ के फ़र्क को समझाते ही ज़िंदगी गुजार दी थी। वो भी अपनी माँ की बातों को ज़िंदगी में तरक्की और कामयाबी का रहबर मानता रहा है। मगर क्या आज उसके लफ्ज़ों में वो तासीर होगी जिनसे आयज़ा के गम का मदावा हो सके? ऐसा क्या कहे वो आयज़ा से जो उसकी ज़िंदगी में आई इन स्याह लम्हों की तारीकी कम कर दे? कांपते हाथों से कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो आयज़ा के कमरे में आई। बेड की पायती से टेक लगाए आयज़ा घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसका लरज़ता वजूद इस बात की गवाही दे रहा था कि वो अब भी बेआवाज़ रो रही है। कदमों की आहट पर उसने अपना सर ऊपर उठाया था। मुसलसल रोने से उसकी खूबसूरत आंखें सूज चुकी थीं। अम्मी! हाजरा को देखते ही उसके थमे हुए आंसू दोबारा बहने लगे। हाजरा ने तेजी से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वो खुद भी फर्श पर उसके पास ही बैठ गई थी। उसकी बेरान आंखें और कुमलाया हुआ चेहरा उसके गम की दास्तां कह रहा था। बात बे बात मुस्कुराने वाली मासूम सी आयज़ा, जो हाजरा के घर की खुशी थी, आज दर्द की तस्वीर बनी बैठी थी। सिर्फ 6 माह ही तो गुजरे थे उसकी शादी को, और इन 6 माह में वो हाजरा के लिए अपने बेटे से बढ़ के हो गई थी। उन दोनों के रिश्ते में सास बहू का रवायतीपन तो दूर की बात, माँ बेटी वाली नोक झोंक भी ना थी, बल्कि वो दोनों तो एक दूसरे की बेहतरीन दोस्त थीं। कितना डराया था लोगों ने उसे बेटे की मनपसंद लड़की को बहू बनाने से। हाजरा के दिल में अंदेशे ही अंदेशे थे। फरूख और आयज़ा इकट्ठे पढ़ते थे और फरूख ने वहीं आयज़ा को पसंद कर लिया था। नौकरी पे लगने के बाद जब उसने माँ से पसंदीदगी का इजहार किया तो हाजरा ने खुले दिल से कबूल कर लिया था। हाजरा ने भी फरूख के सहारे बेवगी की ज़िंदगी गुजारी थी। उनकी सारी उम्मीदें अपने इकलौते बेटे से ही वाबस्ता थीं। फिर भी उन्हें अपना आप किसी पे मुसल्लत करना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने फरूख की ज़िंदगी के हर मामले में फरूख की पसंद नापसंद को बहुत तरजीह दी थी। वो खुद भी एक पढ़ी लिखी बाशऊर खातून थी। उनके शोहर एक सरकारी ओहदे से रिटायर हुए थे। उन्होंने एक अच्छी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारी थी। शोहर के गुजर जाने के बाद भी उन्होंने अपने बेटे को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी और एतमाद, सच्चाई और खलूस को अपने बेटे की शख्सियत और तरबियत का बुनियादी जुज़्व बना के रखा था। वो जो बेवगी में इकलौते बेटे की बेहतरीन तालीम और तरबियत करने, एक काबिल इंसान बनाने के बाद उसे किसी और के सपुर्द करते हुए हर माँ के दिल में खदशात होते हैं,
اس کے دل میں بھی تھے، مگر عائزہ نے بہت جلد ان تمام خدشات کی نفی کر دی تھی۔ آج کل کی نوجوان لڑکیوں سے بالکل ہٹ کر عائزہ بے انتہا حسین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بہت اچھے اخلاق اور کردار کی مالک تھی۔ سلجھی ہوئی طبیعت والی نرم گفتار سی عائزہ نے جیسے ان کے گھر کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ یہ بے رونق سا گھر عائزہ کی آمد سے جیسے ہر لمحہ جگمگ جگمگ کرتا تھا۔ سرخ و سفید چمکتی رنگت، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں پر گھنیری پلکوں کی چھاؤں، کالی گھنی سیاہ زلفیں اور بات بے بات ہنستے دائیں گال پہ پڑتا ڈمپل، بلا شبہ اس کا شمار حسین لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دولت مند باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن ذرا جو اس میں نخرہ یا غرور چھو کے بھی گزرا ہو، بلکہ بہت رحم دل، ہمدرد اور بڑوں کا ادب کرنے والی لڑکی واقع ہوئی تھی۔ عائزہ نے اپنے اخلاق و اطوار سے ہاجرہ کا دل موہ لیا تھا۔ ان دونوں کی خوشیوں کے لیے ہاجرہ اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں سب دعائیں بے اثر چلی گئیں۔ کچھ بھی تو مختلف نہیں تھا آج۔ جون کی گرم تپتی دوپہر، ویران گلیاں اور گھر کے کام۔ فاروق تو صبح ہی اسلام آباد کے لیے نکل چکا تھا اور اس کی واپسی کل صبح ہونی تھی۔ ایسے میں عائزہ نے کھانا آج دوپہر میں ہی بنا لیا تھا۔ حاجہ نماز ظہر سے فارغ ہوئی تو عائزہ نے کھانا میز پہ لگا دیا۔ دونوں ساس بہو نے ڈھیر ساری مزیدار باتوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ عائزہ برتن سمیٹنے ہی لگی تھی کہ دروازے پہ گھنٹی بجی۔ کسی کی بے وقت آمد پہ تعجب کا اظہار کرتی ہاجرہ مین گیٹ کی طرف چل دی۔ آج گرمی بھی کل سے زیادہ تھی۔ گلی میں بندہ بشر تو دور کی بات، چرند پرند بھی کسی سایہ دار جگہ پہ چھپے بیٹھے تھے۔ دروازے پر کوریئر والے کی آمد کا سن کر حاجہ نے اطمینان سے دروازہ کھولا، کیونکہ فاروق کے دفتر کے کوریئر اکثر گھر آتے رہتے تھے۔ کنڈی کھلتے ہی 25-26 سال کے 2 لڑکے دروازے کو سختی سے دھکیلتے اندر گھس آئے، جبکہ دوسرے نے تیزی سے آگے بڑھ کر ہاجرہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور خوف سے نکلتی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ پستول والا لڑکا پھرتی سے کنڈی چڑھا کر گھر کے اندر گھس گیا، ایک کے ہاتھ میں پستول اور دوسرے کی گرفت میں ہاجرہ۔ یہ منظر دیکھ کر عائزہ کی تو جان ہی نکل گئی۔ چور اور سانپ کی دہشت ہی بہت ہوتی ہے۔ حاجہ نے ان کے مانگنے پر اپنا زیور اور نقدی ان کے حوالے کر دی اور عائزہ کو بھی اس کا زیور لانے کی تلقین کی۔ ہاجرہ کا حکم ملتے ہی عائزہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ پستول والے لڑکے نے اب بھی ہاجرہ پہ پستول تانا ہوا تھا، جبکہ دوسرا لڑکا عائزہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے عائزہ اپنی الماری کھول کے جلدی جلدی اپنا زیور نکال رہی تھی کہ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز پہ سہم کے اس نے پیچھے دیکھا۔ وہ لڑکا آنکھوں میں شیطانیت لیے عائزہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام زیورات اس کے ہاتھ سے گر گئے اور اس نے چلانا شروع کیا۔ ہاجرہ نے باہر احتجاج کی کوشش کی تو پستول والے لڑکے نے تیزی سے اس کے منہ پہ کپڑا ٹھونس کر اسے کرسی کے ساتھ باندھ دیا۔ عائزہ کی بے بسی میں لپٹی چیخیں اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ اس درندے سے رحم کی درخواست کر رہی تھی۔ ہاجرہ کی آنکھوں کے بہتے آنسو اس سے خاموش منت کر رہے تھے، لیکن چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ لیے وہ عائزہ کے تڑپنے سے لطف اٹھا رہا تھا۔ بند دروازے کے پیچھے عائزہ کی چیخیں دم توڑتی گئیں۔ رونا بلکنا سسکیاں بنتا گیا۔ سنسان دوپہر میں کوئی اس کی فریاد سننے والا نہ تھا جو اس لمحے ان کی مدد کو آ پاتا، کیونکہ دن کے اس حصے میں زیادہ تر لوگ اپنے کمروں کے دروازے بند کیے کولر اور اے سی کی ٹھنڈک میں گہری نیند میں ہوا کرتے۔ اگلے چند منٹوں میں پہلا شیطان باہر آیا اور اس نے پستول پکڑی تو دوسرے والا اندر چلا گیا۔ عائزہ کی تڑپ میں ڈوبی چیخیں، سسکیاں، آہیں ہاجرہ باہر بے بسی سے بیٹھی سن رہی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان 2 درندوں نے اس کی معصوم بہو کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اگلے چند منٹوں میں دونوں شیطان سارا زیور اور روپیہ سمیٹ کے رفو چکر ہو گئے۔ جانے سے پہلے وہ ہاجرہ کی رسیاں کھول گئے اور جاتے جاتے وہ اس کے گھر کی عزت کو 2 کوڑی کا بھی کر کے عائزہ کو بے آبرو کر گئے تھے۔ نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی تھی، ایک قیامت تھی جو آ کر گزر گئی تھی۔ بہت دیر تک ہاجرہ اسے سینے سے لگائے چپ چاپ کمرے کے فرش پہ بیٹھی رہی۔
دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ایک طوفان تھا جو ان کی زندگیوں میں آ کر گزر گیا تھا، اور جاتے ہوئے نہ ختم ہونے والا سناٹا ان دونوں کے درمیان چھوڑ گیا تھا۔ امی، فروخ! بہت دیر کے بعد یہ دو لفظ عائشہ کی زبان سے نکلے تھے، اور ہاجرہ جانتی تھی ان دو لفظوں کو ادا کرنے کے لیے اس نے اپنے پورے وجود کی ساری ہمت اکٹھی کی ہوگی۔ عائشہ، میری بات غور سے سنو۔ عائشہ کی لرزتی آواز نے ہاجرہ کی بوڑھی روح میں اچانک توانائی بھر دی تھی۔ یہ قیامت کا وقت گزر گیا، اس کو خاموشی سے گزر جانے دو، اور تم بھی خاموش رہو گی۔ ہاجرہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ وقت خاموشی سے آنسو بہانے کا نہیں، بلکہ ایک بہت اہم فیصلہ لینے کا تھا۔ اس بات کو آج، ابھی اور اسی وقت اس کمرے میں دفن کر دو۔ اپنے سینے سے جدا کرتے ہوئے اس نے عائشہ کے دونوں بازو جھنجھوڑے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ عائشہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہاجرہ کو دیکھ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس کی خبر کسی کو بھی کانوں کان نہ ہو پائے۔ بھلے فاروق میرا بیٹا ہے، پر اسے بھی نہیں۔ ہاجرہ نے اپنی آخری بات پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن امی، اتنی بڑی بات میں فاروق سے کیسے چھپا پاؤں گی؟ آپ چاہتی ہیں میں فاروق سے جھوٹ بولوں؟ عائشہ نے ناقابل یقین حیرت سے پوچھا۔ ایسا سچ جس سے سب کی زندگی خراب ہو جائے، اس سے تو جھوٹ ہی بہتر ہے۔ کیا بھلا کر پائے گا تمہارا سچ؟ کیا تمہیں یقین ہے ساری بات جاننے کے بعد فاروق تم سے پہلے جیسا تعلق قائم رکھ پائے گا؟ اور یہ دنیا تمہیں چین سے جینے دے گی؟ ہاجرہ نے بے بسی سے کہا۔ لیکن امی، فاروق مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب آپ ان کی ماں ہو کر میرے ساتھ ہیں تو… ہاجرہ نے عائشہ کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ میں فاروق کی ماں ضرور ہوں عائشہ، لیکن ایک عورت بھی ہوں۔ میں نہ صرف تمہارے اس درد سے واقف ہوں، بلکہ ان مصائب کو بھی سمجھ سکتی ہوں جو آنے والے دنوں میں تمہیں ملنے والے ہیں۔ مجبور اور بے بس عورت کے ساتھ ہمارا معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے، میں اس کی زندہ مثال ہوں۔ میں ہونے کو نہیں روک سکی، لیکن آگے کچھ برا ہوا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ہاجرہ کے لہجے میں قطعیت تھی۔ اور جہاں تک فاروق کی محبت کی بات ہے تو یہ مت بھولو، مرد محبت آسانی سے کر لیتا ہے، مگر اسے نبھانے کی آزمائش نہیں سہ پاتا۔ بہت کمزور ہوتے ہیں یہ اونچے اونچے مضبوط مرد، جذبات میں آ کر جنہیں سر پہ تاج کی طرح سجا لیتے ہیں، کب انہیں ٹھوکر پہ لے آئیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ان میں معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ آج اپنی محبت سے مجبور ہو کر وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر بھی لے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اپنے اس فیصلے پہ سدا قائم رہے گا؟ اگر وہ بدل گیا تو پھر کیا تم اس کا بدلنا سہ پاؤ گی؟ مان جاؤ میری بچی، مان جاؤ۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، مرد کے بہترے روپ دیکھے ہیں، گھر گھر کہانیاں سنی ہیں، دیکھی ہیں، خود پہ بیتی بھی ہیں۔ تم خود کو سنبھالو اور اس بات کو کسی سے مت کہنا۔ ہاجرہ کی باتوں نے عائشہ پہ ایک نیا انکشاف کیا۔ کیسے سامنا کروں گی فاروق کا اس داغدار دامن کے ساتھ؟ عائشہ روحان سی ہو کر بولی۔ تمہیں کرنا پڑے گا، اتنا حوصلہ لانا پڑے گا خود میں، باقی میں سنبھال لوں گی۔ تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے۔ میری جان، خود کو اس اذیت سے نکالنے کے لیے خود کو سنبھالو۔ کچھ دیر تک میں فاروق سے فون پر بات کرتی ہوں اور اسے گھر میں ہونے والی ڈکیتی کا بتاتی ہوں۔ تم اٹھو، نہاؤ، نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، بے شک اللہ مظلوم کا ساتھ دینے والا ہے۔ چلو میری بچی، اٹھ جاؤ۔ ہاجرہ نے پیار سے عائشہ کا ماتھا چومتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اور میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ تم جب بھی پریشان ہوگی مجھ سے اپنی پریشانی کا ذکر کر سکتی ہو، لیکن میری بچی آج کے بعد یہ بات اس کمرے کی دیواروں سے بھی مت کرنا۔ اور پھر عائشہ نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ جتنا رو سکتی تھی رو لیا۔ وہ رات سولی پر، کانٹوں پر، انگاروں پر اس طرح ہی گزار سکتی تھی، گزار دی۔ اور پھر فاروق کو بھی اس ڈکیتی کا علم ہو گیا، لیکن اصل ڈکیتی اس کے اپنے گھر پہ کون سی پڑی تھی یہ اسے نہ بتایا گیا۔ وہ واپس آ گیا تھا۔ ہاجرہ کی طبیعت اگرچہ خود بہت بوجھل تھی، لیکن اب وہ خود کو بہت سنبھال چکی تھی۔ امی، میں تھانے کا چکر لگا کے آتا ہوں، ڈکیتی کی رپورٹ درج کروا آؤں۔ صبح فاروق پہنچا تھا اور آتے ہی تھانے کے لیے نکل رہا تھا۔ عائشہ بھی کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔
جو صرف ہاجرہ کی کوشش تھی، اور اس کی خاموشی سے فاروق نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ عائزہ ڈکیتی کے اس واقعے اور اپنے زیور کے چلے جانے سے خوف زدہ بھی ہے اور پریشان بھی۔ ہاں ہاں بیٹا، جاؤ لکھوا اور رپورٹ، آگے پولیس جانے اور اس کا کام، ہمارا تو جو نقصان ہونا تھا ہو چکا۔ ہاجرہ نے فاروق کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ویسے امی، آپ لوگوں نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے، کسی مزاحمت کے بغیر زیور اور نقدی پکڑا کر، ورنہ آج کل تو 2-4 ہزار کے موبائل فون کے لیے بندہ قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ بہت بے رحم ہیں یہ لوگ، پستول ہاتھ میں ہو تو گولی چلتے دیر کیا لگتی ہے، اور پھر مال جان سے بڑھ کر تو نہیں ہوتا نا۔ فاروق نے جاتے جاتے ماں سے کہا، اس کے انداز میں فکر مندی بھی تھی اور تسلی بھی۔ وہ بار بار اپنی ماں اور عائزہ کو سمجھانے کی ہی کوشش کر رہا تھا کہ نقصان تو پورا ہو جاتا ہے، زندگی بچ گئی، عزت بچ گئی، آپ لوگ اس پہ ہی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، عزت اور جان سلامت، مال کا کیا ہے، پھر بن جائے گا، جاؤ اللہ کے حوالے۔ یہ کہتے ہوئے حاجرہ نے مین گیٹ بند کیا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ عائزہ کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے حاجرہ نے سوچا تھا، قدرت نے اگر ایک امتحان اور آزمائش میں عائزہ کو ڈالا تھا تو اس سے بڑی امتحان اور آزمائش میں حاجرہ کو بھی ڈالا تھا۔ عائزہ کے ساتھ جو ہوا اس میں ایک امتحان حاجرہ کا بھی تھا، اور وہ خوش تھی، پرسکون تھی کہ وہ آزمائش میں بہرکیف پورا اترنے کی کوشش ضرور کر رہی تھی، اور اللہ کی اس کائنات میں اس کے کسی انسان سے کی جانے والی نیکی کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی، نیکی کرنے والے کو اس کا صلہ اور اجر ضرور ملتا ہے۔ ہاجرہ کا خلوص، نیک نیتی اور مثبت انداز فکر آج ان کے چہرے سے ایک نور کے اجالے کی طرح چھلک رہا تھا۔ یہ عائزہ سوچ رہی تھی، اپنے بستر پہ خاموش بیٹھی اپنی ساس کو اپنے کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر، کہ اس کائنات میں لفظ نیکی کا اگر کوئی چہرہ ہوتا تو وہ بالکل اس کی ساس کے چہرے کی طرح کا ہی ہوتا، کیونکہ اس کی ساس کی نیکیاں صرف لفظوں اور فلسفیانہ باتوں تک نہیں تھی، عملی طور پر بھی انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک عظیم عورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کائنات کی سب سے عظیم ساس بھی ہے۔